बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तक जो कुरान क्विज़ के ताल्लुक़ से जो 3 वीडियो आप सबके लिए बनाए गए हैं, अब उन 3 वीडियो में जो भी सवालात निकलते हैं उस टाइप्स के जो सवालात हैं वो एक बार रिकॉर्ड में आ जाए तो आप सब के लिए यह आसानी हो जाएगी कि उन सवालों को याद किया जा सके और जो चीज़ें याद करने की है वो भी याद रहें। और आप अगर उन तमाम सवालात को एक दो बार देख लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के सवाल देखते हैं कि पहला जो सवाल है वो है कुरान पाक की सबसे पहली सूरत कौन सी है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत कौन सी है, ये आपका पहला सवाल है। इसका पहला ऑप्शन है सूरा अल-फातिहा, दूसरा ऑप्शन है सूरा अल-बक़रा, तीसरा ऑप्शन है सूरा अल-माइदा और चौथा ऑप्शन है सूरा अल-अनफ़ाल। जवाब देने के लिए आप या तो अपने मन में भी दे सकते हैं या वीडियो पर नीचे कमेंट भी करके दे सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं। और अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्पीड जा रही है तो आप वीडियो को पॉज़ करें, सवाल को समझें, उसके बाद इसका जवाब दें। लेकिन आप इसमें ज़रूर तैयारी करें, ये बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर से बनाई जा रही है, वरना इस ताल्लुक़ से तो वीडियो पहले भी बने हुए हैं, लेकिन सवाल जवाब के ताल्लुक़ से ये वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी के लिए बेहतर है। तो चलिए देखते हैं। तो ये इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सूरा अल-फातिहा, दूसरा है सूरा अल-बक़रा, तीसरा है सूरा अल-माइदा और चौथा है सूरा अल-अनफ़ाल। तो इसका सही जवाब है सूरा अल-फातिहा। ये कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है, कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को ही सूरा अल-फातिहा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है कुरान पाक की 7वीं सूरत कौन सी है। कुरान पाक की 7वीं सूरत कौन सी है। पहला ऑप्शन है सूरा अत-तौबा, दूसरा ऑप्शन है सूरा अन-निसा, तीसरा ऑप्शन है सूरा अल-माइदा, चौथा ऑप्शन है सूरा अल-आराफ। तो इसका जो सही जवाब है वो है सूरा अल-आराफ। सूरा अल-आराफ ये 7वीं सूरा है। सवाल यही पूछा गया था कि कुरान पाक में 7वीं सूरा कौन सी है, तो सूरा अल-आराफ ये 7वीं सूरा है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है नंबर के हिसाब से सूरा अत-तौबा कौन सी सूरा है। नंबर के एतबार से सूरा अत-तौबा कौन सी सूरत है। इसमें पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है नंबर के एतबार से सूरा तौबा नंबर के एतबार से 9 नंबर पे है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पूरे कुरान में कितनी सूरतें हैं। पूरे कुरान में कितनी सूरतें हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 110, दूसरा ऑप्शन है 111, तीसरा ऑप्शन है 112, चौथा ऑप्शन है 114। तो आप सबको मालूम है बिल्कुल आसान सवाल का जवाब भी बिल्कुल आसान है, सवाल भी आसान है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सूरतों की जो तादाद है वो है 114। उसके बाद जो 5वीं सूरत है वो है कुरान मजीद में मंजिल की तादाद कितनी है। कुरान मजीद में मंजिल की तादाद कितनी है। बिल्कुल आसान सवाल है, सबको पता है कि कुरान मजीद में मंजिल की तादाद कितनी है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है कुरान मजीद में मंजिल की तादाद वो है 7, यानी 7 मंजिल की तादाद है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है कि कुरान मजीद में कितने रुकू हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, कुरान मजीद में कितने रुकू हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला जो ऑप्शन है वो है 540, दूसरा ऑप्शन है 530, तीसरा ऑप्शन है 520, चौथा ऑप्शन है 500। तो इसका सही जवाब है कुरान मजीद में रुकू की जो तादाद है वो है 540, 540 यानी पहला ऑप्शन।
اس کے بعد اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں. اگلا سوال ہے قرآن پاک میں 666 اس کے بعد ڈیش ہے. ڈیش کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پہ کون سا آپشن آئے گا؟ تو اس میں پہلا آپشن ہے رکوع، یعنی پہلا سوال کیا ہے؟ قرآن پاک میں 6666 کیا ہے؟ تو اس کا جو پہلا آپشن ہے وہ ہے رکوع، دوسرا آپشن ہے آیت، تیسرا آپشن ہے سجدہ، چوتھا آپشن ہے سورہ. تو اس کا صحیح جواب ہے قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں. قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، یعنی نمبر 2 کا جو آپشن ہے وہ بالکل درست ہے. اس کے بعد جو سوال نمبر 8 ہے وہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ الصافات سے سورہ الحجرات تک کون سی منزل ہے؟ سورہ الصافات سے سورہ الحجرات تک کون سی منزل ہے؟ تو دوسرے ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا تھا منزل کے تعلق سے. تو اس کا جو پہلا آپشن ہے پہلا آپشن میں نمبر 4، دوسرا آپشن میں نمبر 5، تیسرا آپشن میں نمبر 6 اور چوتھا آپشن میں ہے نمبر 7. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ حجرات کے بعد سورہ قاف شروع ہو جاتا ہے. سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک، آخری سورہ تک، یہ 7ویں منزل ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلی والی جو منزل ہوگی وہ 6ٹھی منزل ہوگی، اور یہ 6ٹھی منزل سورہ صافات سے سورہ حجرات تک یہ 6ٹھی منزل ہے، یعنی آپشن نمبر 3 یہ درست ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 کہ قرآن پاک میں چوتھی منزل کون سی سورت سے کون سی سورت تک ہے؟ یعنی چوتھی جو منزل ہے وہ کس سورہ سے شروع ہوتی ہے اور کس سورہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جو پہلا آپشن ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے سورہ یونس سے سورہ نحل تک، تیسرا جو آپشن ہے وہ ہے سورہ یاسین سے سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، اور چوتھا آپشن ہے سورہ قاف سے سورہ الناس تک. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ آپشن تو نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد سورہ شعراء بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور سورہ یونس سے سورہ نحل بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سورہ یونس سے سورہ نحل جو ہے یہ تیسرا ہے. تو ٹھیک اس کا جو چوتھا ہوگا وہ سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، یہ اس کا صحیح آپشن ہے، یعنی پہلا آپشن اس کا صحیح جواب ہے. اس کے بعد جو 10 ہے، سوال نمبر 10 کہ پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے؟ بالکل آسان ہے. پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے؟ پہلا آپشن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ پورا. سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ پورا. آپ سب نے پہلا جو کوئز کا جو لنک آپ سب کو بھیجا گیا تھا اس میں سب سے زیادہ غلطی یہیں پہ ہوئی ہے. لگ بھگ سبھی نے اس کا آنسر یہی کیا ہے، یہ پہلا والا آپشن، جبکہ یہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا آپشن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے سورہ الانفال تک. تیسرا آپشن ہے سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک پورا، اور چوتھا آپشن ہے سورہ فاتحہ سے سورہ یاسین تک. تو میں نے بتا دیا کہ یہ تو خیر نہیں ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ سے سورہ یاسین. سورہ فاتحہ سے سورہ نساء، اچھا سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ بھی نہیں ہوگا. دوسرا آپشن ہے سورہ فاتحہ سے سورہ انفال، یہ بھی نہیں ہوگا. تیسرا جو آپشن ہے سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک پورا، یہ آپ کا صحیح آپشن ہے، یعنی آپشن نمبر جو 3 ہے یہ بالکل درست ہے. اور یہ سوال بالکل آسان ہے. اب آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 11 میں ہے. سوال نمبر 11 کیا ہے؟ قرآن مجید کی نزول کی مدت کیا ہے؟ قرآن مجید کی نزول کی مدت کیا ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی نزول کی جو مدت ہے وہ 23 سال ہے. یہ بھی جواب درست ہے. لیکن اگر اس کا یہ پوچھا جائے کہ کتنے سال لگے، کتنے ماہ لگے، کتنے دن لگے، تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو پہلا جو آپشن ہے وہ ہے 22 سال 5 ماہ 14 دن. دوسرا آپشن ہے 22 سال 5 ماہ 54 دن. تیسرا آپشن ہے 22 سال 6 ماہ 14 دن، اور چوتھا جو آپشن ہے 22 سال 5 ماہ 14 دن. یہ 32 سال 5 ماہ 14 دن. تو اس کا صحیح جواب آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلا جو آپشن ہے وہی صحیح ہے، یعنی 22 سال 5 ماہ 14 دن. 22 سال 5 ماہ 14 دن، یہ پہلا آپشن درست ہے. اب آگے کا دیکھتے ہیں. آگے کا جو سوال ہے وہ ہے قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ بالکل آسان سوال ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن آپشن دیکھ لیتے ہیں. پہلا آپشن ہے 10، دوسرا ہے 11، تیسرا ہے 12، چوتھا ہے 14. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اور ایک سجدہ ہے لیکن وہ اختلافی ہے،
اور یہاں پہ جو متفق علیہ جو سجدہ ہے وہ کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں، قرآن پاک میں مکی اور مدنی کیا ہے؟ مکی اور مدنی کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اچھا اس کا پہلا آپشن ہے مکی و مدنی پارہ ہے، یہ تھوڑا ٹائپنگ ایرر ہے، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکی اور مدنی پارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن ہے مکی و مدنی سورہ ہے، تیسرا آپشن ہے مکی و مدنی سجدہ ہے، چوتھا آپشن ہے مکی و مدنی رکوع ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپ سب کو پتہ ہے کہ مکی و مدنی سورہ ہے، یعنی قرآن پاک میں مکی و مدنی کیا چیزیں ہیں؟ سورہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 14 کہ جو صورتیں، یہاں دیکھیے، جو صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صورتیں ڈیش 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 کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں رہے، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو جو صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی ابھی مدینہ نہیں گئے تھے، اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھی ان صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب اس کا آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو آپشن ہے وہ ہے مکی، دوسرا آپشن ہے مدنی، تیسرا آپشن ہے مکی و مدنی، اور چوتھا آپشن ہے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ ان صورتوں کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، یعنی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ہے، سوال نمبر 15 ہے کہ جو صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ صورتیں کیا ہے؟ تو اس میں بھی وہی آپشن ہے مکی مدنی، مکی و مدنی کوئی نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپشن نمبر جو 2 ہے یہ درست ہے، آپشن نمبر 2، یعنی ان صورتوں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکی و مدنی، ان صورتوں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 دیکھ لیتے ہیں، سورہ نحل کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سورہ نحل کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس کا آپشن دیکھیے، آپشن یہ ہے پہلا کہ نون کے اوپر پیش ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، دوسرا آپشن ہے نون کے اوپر پیش ہے اور ہا کے نیچے زبر ہے، تیسرا آپشن ہے نون کے اوپر زبر ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، چوتھا آپشن ہے نون کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر 4، یعنی کہ نون کے اوپر زبر ہے اور ہا کے نیچے، یہ ہا کے اوپر جزم ہے۔ تو سورہ نحل پڑھتے ہیں، نہ کہ اس کو نحل پڑھتے ہیں، سورہ نحل یہ اس طرح سے سورہ نحل پڑھا جاتا ہے، نحل نہیں پڑھتے۔ تو نون کے اوپر زبر ہو گیا اور ہا کے اوپر جزم ہو گیا۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ ہے سورہ حجر کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سورہ حجر کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس کا بھی آپشن دیکھ لیجئے، ہا کے اوپر زبر ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، دوسرا ہے ہا کے اوپر پیش ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، تیسرا ہے ہا کے نیچے زیر ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے، چوتھا آپشن ہے ہا کے اوپر پیش ہے اور جیم کے اوپر پیش ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سننے میں ہی آپ کو پتہ چل جا رہا ہوگا کہ ہا کے اوپر پیش نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا یہ سن کر بھی آدمی کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، لیکن چونکہ مجھے اگزام لینا ہے تو اس میں تو بتانا ہے نہیں، بول کے بتانا ہے نہیں، آپ سب خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں دقت ہوگی وہاں بتا دیا جائے گا اگر سوال نہ سمجھ میں آئے تو۔ یہاں فی الحال آپ کو بتایا جا رہا، وہاں آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ جو صورتوں کا جو صحیح تلفظ ہے وہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا آپشن صحیح ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پیش ہے اس پیش والا جو آپشن ہوگا وہ غلط ہو جائے گا، یعنی آپشن ڈی اور بی غلط ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد پہلا آپشن کیا ہے کہ ہا کے اوپر زبر، ظاہر سی بات ہے ہا کے اوپر زبر نہیں ہے، جب ہم ہجر بول رہے ہیں تو ہا کے نیچے زیر ہی ہوگا۔ تو یہ جو والا جو آپشن ہے آپشن نمبر 3 یہ آپ کا درست آپشن ہوگا۔ تو ہجر پڑھا جاتا ہے، نہ کہ حجر پڑھتے ہیں یا ہجر پڑھتے ہیں۔ اب اگلا نمبر ہے
سوال نمبر 18، سورہ کہف کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سورہ کہف کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو سورہ کہف کا جو صحیح تلفظ ہے اس کا آپشن دیکھتے ہیں، کاف کے اوپر پیش اور ہا کے نیچے زیر۔ جب ہم کہف کہہ رہے ہیں تو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ آپشن نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن ہے کاف کے اوپر پیش اور ہا کے نیچے زیر، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا آپشن ہے کاف کے اوپر پیش اور ہا کے اوپر پیش، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھا آپشن ہے کاف کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر زبر، یہ آپ کا صحیح آپشن ہے، یعنی سورہ کہف پڑھتے ہیں، کوہف یا کہف وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب سوال نمبر 19 ہے، قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بالکل آسان سوال ہے، قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا آپشن کیا ہے؟ 28، دوسرا آپشن ہے 86، تیسرا آپشن ہے 25، چوتھا آپشن ہے 50۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ مکی سورہ پوچھا گیا ہے تو مکی سورہ جو ہے وہ 86 ہے، یعنی 86 ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو مدنی صورتیں آپ سب کو معلوم ہیں، میں نے یاد بھی کروایا ہے کہ مدنی جو صورتیں ہیں اس کی تعداد، پہلے آپشن دیکھتے ہیں، آپشن نمبر 1 میں ہے 28 ہے، دوسرا آپشن ہے 86 ہے، یعنی 86 ہے، تیسرا آپشن ہے 25 اور چوتھا آپشن ہے 50۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا، مدنی سورہ پوچھا جا رہا ہے تو مدنی سورہ کتنے ہیں؟ 28 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مکی جو سورہ ہے وہ 86 ہے، ٹھیک ہے، اور جو مدنی سورہ ہے وہ 28 ہے۔ مدنی سورت کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے۔ اب جو اگلا آپشن ہے، اگلا جو سوال ہے وہ ہے قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ پہلا آپشن ہے 1 فرشتے کا، دوسرا 2 فرشتے کا، تیسرا 3 فرشتے کا، چوتھا 4 فرشتے کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے قرآن پاک میں 4 فرشتوں کا نام آیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 22، روح القدس، روح الامین کس کے صفاتی نام ہے؟ روح القدس اور روح الامین، یہاں پہ اور لکھنا چاہیے تھا، خیر، روح القدس اور روح الامین کس کے صفاتی نام ہے، یعنی کس فرشتے کا صفاتی نام ہے؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے، پہلا آپشن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، دوسرا آپشن ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کا، تیسرا آپشن ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا، چوتھا آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے پہلا آپشن، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 23، قرآن کریم کس رات عرش سے پہلے آسمان پر اتارا گیا؟ یہ بات ہر مسلمان کے زبان پہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے کس رات عرش سے پہلے آسمان پہ اتارا گیا۔ پہلے آپشن دیکھ لیتے ہیں، آپشن کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے شب معراج، دوسرا آپشن ہے شب برات، تیسرا آپشن ہے شب قدر، چوتھا آپشن ہے لیلۃ البرات۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پہلے آسمان پر جو اتارا گیا ہے، یعنی عرش پہ نازل ہونے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول سے پہلے آسمان پر اتارا گیا، تو یہ اس کا صحیح جواب ہوگا شب قدر۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ شب قدر، یعنی شب قدر میں قرآن پاک کو پہلے آسمان پر اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 23 ہو چکا ہے، سوال نمبر ہے 24، قرآن کریم کی سب سے پہلے اترنے والی آیت کون سی ہے؟ سب سے پہلی اترنے والی آیت کون سی ہے؟ تو اس کا آپشن دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، اس کے بعد ہے سورہ کوثر کی آیتیں، اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 5 آیتیں، اور اس کے بعد ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ سوال ایک بار دیکھ لیجئے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے اترنے والی آیات کون سی ہے، یعنی سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا، یہ آپ سب کو پتہ بھی ہونی چاہیے، وہ ہے آپشن نمبر 4 کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور میں نے یہ ویڈیو میں دکھایا بھی ہے کہ سورہ علق کہاں پر ہے اور وہ ابتدائی 5 آیتیں کون سی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 25، قرآن کریم کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت کون سی ہے؟
تو پہلا آپشن ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7، دوسرا آپشن ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، تیسرا آپشن ہے سورہ ناس کی آخری آیت، اور چوتھا آپشن ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، یہ اس کا صحیح جواب ہے، یعنی آپشن نمبر بی، یا کہہ لیجیے کہ آپشن نمبر 2 یہ صحیح آنسر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ قرآن کریم کے نزول کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یعنی قرآن پاک جب نازل ہوا تھا، سب سے پہلے یہ بات سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو جب نازل ہوا تھا اس وقت اللہ کے رسول کہاں تھے، یہ سوال کا مطلب ہے۔ تو پہلا آپشن ہے غار ثور میں، دوسرا آپشن ہے غار حرا میں، تیسرا آپشن ہے صفا و مروہ میں، چوتھا آپشن ہے کعبہ کے سامنے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے غار حرا میں۔ غار حرا میں تھے اس وقت جب قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیتیں جب نازل ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے رسول غار حرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آیتیں لے کر آئے تھے۔ اب جو سوال نمبر ہے 27، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہوتی ہی ہے، اور اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو یاد کر لیجئے۔ پہلا آپشن ہے اس میں سورہ البقرہ، دوسرا آپشن ہے سورہ آل عمران، تیسرا آپشن ہے سورہ النساء، اور چوتھا آپشن ہے سورہ الرحمن۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے پہلا آپشن ہے سورہ البقرہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ پہلا آپشن ہے، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے، تو پہلا آپشن ہے سورہ الفاتحہ، دوسرا آپشن ہے سورہ الفلق، تیسرا آپشن ہے سورہ الاخلاص، چوتھا آپشن ہے سورہ الکوثر۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے سورہ الکوثر، یعنی جو چوتھا آپشن ہے وہ صحیح ہے، سورہ الکوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور وہی سوال یہاں پہ پوچھا گیا تھا۔ سوال نمبر 29 میں ہے سورہ الشعراء کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سورہ الشعراء کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو میرے بولنے سے ہی پتہ چل جا رہا ہے، آپ آسانی سے پڑھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن جب ٹیسٹ لیا جائے گا اس وقت آپ کو نہیں بتایا جائے گا، وہاں پہ پڑھ کے آپ کو بتانا ہوگا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو یاد کر لینا ہے، اور جو یہاں پہ آپشن جو سوالات یہاں پہ نہیں آئے ہیں سورہ کے تلفظ کے تعلق سے، وہ آپ ویڈیو سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو سورہ الشعراء کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے شین کے اوپر پیش، عین کے اوپر پیش، دوسرا آپشن ہے شین کے نیچے زیر، عین کے اوپر پیش، تیسرا آپشن ہے شین کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، چوتھا آپشن ہے شین کے اوپر زبر، عین کے اوپر پیش۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے آپشن نمبر 3، یعنی شین کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، سورہ الشعراء۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں آخری جو سوال ہے وہ ہے سورہ النمل کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سورہ النمل کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو اس کا پہلا آپشن کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے نون کے اوپر زبر اور میم کے اوپر زبر، یعنی نون پر بھی، جیسے یہ نمل ہے تو نون پر بھی زبر اور میم پر بھی زبر۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ نون کے اوپر زبر اور میم کے نیچے زیر، میم کے نیچے زیر۔ تیسرا آپشن کیا ہے نون کے نیچے زبر، میم کے اوپر جزم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو چوتھا آپشن ہے وہ ہے نون کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نون کے نیچے زبر، اور تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ نون کے اوپر زبر، میم کے نیچے، میم کے اوپر جزم۔ میم میں تھوڑا سا ایرر ہے، یہاں پہ 2 نقطہ ہونا چاہیے تھا۔ خیر، میم کے اوپر جزم ہوگا اور نون کے اوپر زبر ہوگا، یعنی اس طرح سے لکھیں گے، یہ نون ہو گیا نمل، ایسے ہو جائے گا نمل، سورہ نمل۔ تو یہ 30 سوالات ہیں جو 3 ویڈیو جو بنے ہیں اس کے تعلق سے۔ اب جیسے جیسے آگے ویڈیو بنیں گے اس کے سوالات